मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत फयुत्तहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम तफसीर कुरान, जिसमें दूर दहर के की तफसीर बयान हो रही है, जिसमें हमारा मुसलसल साथ दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आज ये 16वीं नशिस्त है, जिसमें आयत नंबर 15 बयान करेंगे आगा। आइए इस्तक़बाल करते हैं और प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से एक बार फिर आपका इस्तक़बाल और शुक्रगुज़ार हैं कि मुसलसल वक्त आप दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि पिछली नशिस्त जो 15वीं नशिस्त थी, जिसमें कुछ बातें रह गई थी, वो बयान करें। उसके बाद फिर जो आज की जो नशिस्त है, इसमें 15वीं आयत है, उसको बयान करना है आपको आज। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद। अज़ीज़ाए गिरामी, सूरह इंसान यानी सूरह दहर की आयतों की तफसीर आपके सामने पेश की जा रही है मुख्तसरन। आज आपके सामने आयत नंबर 15 है, जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिम मिन फ़िज़्ज़ा व अक्वाबिन कानत क़वारीरा। ज़ाहिर सी बात है कि पिछली बातें आपके सामने बयान की जा रही थी कि दुनिया और आखिरत को अगर आप गौर से देखें जी, तो क्योंकि जो है आखिरत के तज़किरा हो रहा था और अल्लाह की जन्नत में जो नेमतें हैं उसका तज़किरा किया जा रहा था, तो उन तमाम बातों के पेश नज़र दुनिया और आखिरत जो है कि ज़िंदगी के कुछ उसूल होते हैं। भाई दुनिया के कुछ उसूल हैं, आखिरत के कुछ उसूल हैं। दुनिया में जो इंसान जो काम अंजाम देता है उसका नतीजा आखिरत में बहरहाल नज़र आता है। तो लेकिन फ़र्क है, बहर दुनिया और आखिरत के उसूल में बहर फ़र्क है। बहिश्त में नेमतें जो हैं, बहिश्त में जन्नत में जो नेमतें अल्लाह तज़किरा कर रहा है, तो उसका तज़किरा कुरान में आया है। यह सिर्फ इशारा है, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा और भी है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो है नहीं कि जैसे इंसान है वैसे समझाया जाता है जी। तो इंसान क्योंकि दुनिया की तमाम चीज़ों को देखता है, दुनिया की नेमतों को देखता है, दुनिया की चौक चौबंद जो कहते हैं कि तमाम चीज़ों को देखता है ना, चकाचौंध जो कहते हैं, जो यानी दुनिया की नेमतें हैं, यानी जो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है वो उसको देखता है। तो जो जीनतें हैं, जो कहते हैं खूबसूरतियाँ हैं, वो देखता है। तो उसी लिहाज से अल्लाह ने जो है जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया है, ताकि इंसान ये देखे कि दुनिया में अगर जो है उसको शराब मिल रही है तो आखिरत में शराब तहूर मिलेगी। दुनिया में जो है इंसान को अगर जो है इंसान दुनिया की औरतों की तरफ जो है निगाह उठाता है तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें जो है जन्नत में वहाँ हूरें मिलेंगी, है ना। यहाँ पे जो है कहते हैं कि आपको खाने के बर्तन जो है जो सबसे अच्छे होते हैं, तो अल्लाह कह रहा है खाने के बर्तन वहाँ पे ऐसे मिलेंगे। यहाँ जितने फल मेवे जो है इंसान ढूंढ ढूंढ के खाता है, तो अल्लाह कहता है वहाँ पे तुम्हें फल मेवे जो है ऐसे मिलेंगे कि तुम जो इरादा करोगे वो फल तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो वही मसला है कि यानी ये सिर्फ इशारा है ताकि इंसान को समझाया जा सके, वरना वहाँ की नेमतें ऐसी हैं कि रवायत के मुताबिक किसी आँख ने देखा है। रवायत क्या कहती है कि ऐसी नेमतें जन्नत में रहेंगी कि ना आंखों ने देखा है और ना कानों ने सुना है। लेकिन सिर्फ अल्लाह मिसाल के तौर पर समझाना चाह रहा है, समझा कर बताना चाह रहा है कि देखो तुम दुनिया की जो है यानी घर को जितना अच्छा बना लो, सबसे अच्छा घर बना लो, लेकिन आखिरत में जो है ऐसे घर होंगे जिसमें जो कहते हैं कि जाहिर में हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे और बेहतरीन जो है यानी हवाएं आ रही होंगी, बेहतरीन जो है कहते कि यानी ऐसा माहौल होगा कि ना सूरज की गर्मी वहाँ पे होगी और ना ही जो है कहते ठंडक बहुत ज़्यादा होगी। कि दुनिया में जो है इंसान गर्मी की वजह से परेशान हो जाता है, कहता है काश ठंडक हो जाती, और ठंडक में इतना परेशान हो जाता है कि काश कहता है कि यानी गर्मी हो जाती। तो यानी कह रहा है परवरदिगार बताना चाह रहा है कि देखो तुम दुनिया में जो है परेशान रहते हो, कभी गर्मी कभी ठंडक, आखिरत में जो है ऐसा माहौल होगा कि ना तुम्हें ठंडक लगने वाली ना गर्मी लगने वाली।
تو یعنی اللہ بس یہاں دنیاوی مثال کو پیش نظر رکھ کر جو ہے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے. ورنہ روایتیں کہتی ہے کہ یعنی ایسی نعمتیں وہاں پہ رہیں گی جنت میں کہ نہ آنکھ نے دیکھا ہے کسی آنکھ نے، اور نہ ہی جو ہے کسی کان نے سنا ہوگا، اور کسی کے فکر میں آیا بھی نہیں ہوگا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہاں کیا کیا مل سکتا ہے، کیا ہے. تبھی تو آپ دیکھیے کہ جناب یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بیان کیا، نبی نے جو ہے تمام نعمتیں بیان کی تھی، تو اس کے بعد جو ہے شداد نے کیا کہا تھا جی کہ ہم جو ہے جنت ایسی ہی بنا لیں گے. تو کیا بنائی بھی، جنت بنائی اس نے جی، ہیرے جواہرات نہریں سب لگا دی اس نے اٹھا کے. لیکن اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے مطلب جو بھی تصورات تھے وہ ساری کی ساری اس نے بنا دی، جبکہ وہ جو صرف تصور جو تھا یعنی جو موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے تھے وہ اسی لحاظ سے اس نے پورے انجینئر کو بلا کر سمجھا دیا اس زمانے کے لحاظ سے. اور جب جنت بن گئی تو اللہ نے کہا اچھا تمہیں دیکھنے بھی نہیں دوں گا، جاؤ. ملک الموت کو بھیج دیا. جو تصور تھا وہ تک نہیں دیکھنے دیا، وہ نہیں دیکھنے دیا. ایسے لوگوں کا اصل میں کیا ہوگا؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم ہماری قدرت میں دخل اندازی نہ کرو. سیدھی بات، ہم بس ہم نے تم کو پیدا کیا، تم ہمارا کہنا مانو. سیدھی بات، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلو، تمہیں جو ہے دنیا سے زیادہ بہترین نعمتیں جو ہے جنت میں ملیں گی. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کسی فکر نے جو ہے اصلاً جو ہے سنا بھی نہیں ہوگا، فکر نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو ایک روایت یہ ہے کہ اسی آیت کے ذیل میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو خدا نے قرآن میں جنت کی نعمات کا نام لیا ہے دنیا میں اس کی مثال ہے ہی نہیں. یعنی صرف جو ہے یعنی اللہ سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہے. لیکن خداوند متعال نے نعمات جنت کو ہمارے لیے ان ناموں سے پہچانوایا ہے. مثلا کہا شراب طہور، کیونکہ عرب میں شراب کا بہت رواج تھا نا بھائی. شراب اتنی زیادہ جو ہے وہاں پہ پی جاتی تھی عرب میں اس زمانے میں. جب قرآن نازل ہوا ہے تو شراب میں جو ہے غرق ہو جاتے تھے، شراب میں جو ہے کہتے کہ پڑے رہتے تھے. تو اللہ نے شراب طہور کا نام لیا اس لیے تاکہ تم دنیا میں جو ہے جو اتنی بیکار شراب پیتے ہو، اللہ تمہیں جو ہے ایسی شراب وہاں پہ دے گا جو پاک و پاکیزہ شراب ہوگی، جس سے مستی نہیں پیدا ہوگی، جس سے کہتے تمہیں جو ہے یعنی نقصان نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ ہے کہ اور اس زمانے میں جب شراب پیتے تھے یہ لوگ تو زنجبیل جو ہے اس کو ملا کر جو ہے پیتے تھے. زنجبیل جو ہے ایک خوبصورت جو ہے خوشبودار پھل ہوتا ہے، اس کو ملاتے تھے خوشبو پیدا کرنے کے لیے. اس کے ذریعے جو ہے کہتے کہ ظاہر اور زیادہ لذت محسوس کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت جو ہے جو شراب طہور ہوگی اس میں زنجبیل جو ہے ملی ہوگی، یعنی تاکہ سمجھانے کے لیے کہ تم یہاں دنیا کی تمام شراب کو چھوڑو، آخرت میں تمہیں اچھی شراب ملے گی. یہ سب سمجھانے کے لیے اللہ نے جو ہے معطر کرنے کے لیے، عطر خوشبودار بنانے کے لیے یہ لوگ جو ہے زنجبیل کو جو ہے اس میں مخلوط کرتے تھے. بہرحال یہ تو پچھلی آیتوں کی جو ہے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سامنے بیان کی. آج کی آیت میں جو یہ تھا کہ پروردگار جو ہے انہی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کا، کہ جنت میں جو ہے ابرار کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، جنت میں جو ہے بندگان خدا کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، جو اچھے بندے ہیں جو اللہ والے ہیں ان کو جنت میں کیا کیا چیزیں ملنے والی ہیں. یہ بہر بتاتے ہوئے آگے بتا رہا ہے کہ یطاف علیہم بیانیہ، یعنی ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی. جیسے عام طور پہ جو ہے شادیوں میں آپ جاتے ہیں تو ویٹر لگے رہتے ہیں اور وہ اپنے پاس جو ہے یعنی ٹرے میں جو ہے گلاس لے کے آتے ہیں کہ یہ پانی کا ہے، پانی پی لیجئے، یہ جو ہے کہتے ہیں کولڈ ڈرنک ہے، یہ جو ہے کہتے ہیں جوس ہے، یہ جو ہے مثلا جو ہے آپ کے اسٹارٹر ہے، سب لے کے ٹہلتے رہتے ہیں کہ جب جو آپ چاہیے وہ مل جائے گا. تو ویسے ہی قیامت کے دن جو ہے جنت میں جو ہے ٹرے جو ہے آپ کے درمیان سے گھومتی رہے گی، یطافو آپ کی ارد گرد، یطافو کہتے ہیں طواف کرنا، یعنی وہ یعنی ٹرے میں جو ہے وہ تمام کہتے ہیں کہ وہ چیزیں نعمتیں جو ہے برقرار رہیں گی جو آپ کے ارد گرد ٹہلتی رہیں گی، اور آپ جو ہے اس میں سے جو چاہیے اٹھائیے اور پیجیے. غلمان کہتے ہیں، غلمان کہتے ہیں غلام کی جمع غلمان ہے، یعنی وہاں پر جو ہے جوان اور نوجوان جو ہے اپنا یعنی جو خادم ہوں گے وہ ٹرے میں جو ہے لے کر جو ہے ٹہلتے ہوئے ارد گرد آپ کے ٹہلیں گے کہ آپ جو چاہیے وہ آپ
پیجیے گا وہاں پہ، ساغر رہے گا. ساغر کہتے ہیں کہ پیالے کو، اصل میں ساغر کسے کہتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں جو افراد، جو افراد شراب پیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر جو ہے یعنی پیالہ نما ہوتا ہے، نیچے جو ہے کہتے ہیں کہ پکڑنے کا ہوتا ہے. دیکھا نہیں دیکھا پیالہ؟ تو مثلاً پرانی جو ہے کارٹونز فلم اگر دیکھی جائے تو اس میں جو طریقہ ہے بادشاہوں کا اس میں دکھائی دیتا ہے. جی جی، وہ نیچے پکڑتے تھے یوں کر کے اور اس پہ اوپر جو ہے پیالہ ٹائپ کا تھا، تو اس کو ساغر کہتے ہیں. تو اس میں شراب پی جاتی تھی. تو وہی جو ہے صورتحال جو ہے جنت میں یعنی رہے گی کہ وہ اسی طریقے سے ساغر جو ہے ٹرے میں سجا ہے. آپ جو ہے کہتے ہیں جو ارادہ کریں گے، جو چاہیں گے وہ اٹھا لیں گے، اس کو پیتے رہیں گے. تو اب آپ دیکھیے اکواب جو ہے یہاں پہ استعمال کیا ہے، وہ اکواب کانت قواریرا. تو اکواب جو ہے وہ پیالے ہیں جن میں دستے نہ ہوں، ہے نا، پکڑنے والی چیز نہیں ہوتی. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا نیچے سے یوں پکڑ لیا، مطلب جیسے کپ ہے، جی جی کپ ہے، بڑے بڑے کپ ہوتے ہیں تو اس میں ایک کنڈل ہوتا ہے، پکڑنے کا دستہ ہوتا ہے. جی جی، تو وہ اکواب اس کو کہتے ہیں کہ کنڈل نہیں ہے، اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے وہ دستہ نہیں ہے پکڑنے کا، صرف ایسے نیچے سے اٹھا لیا اور اس کو پینے لگے. اس کو اکواب کہتے ہیں. یہ قواریر کسے کہتے ہیں؟ قواریر جو ہے قارورہ کی جمع ہے. اچھا، قارورہ کسے کہتے ہیں؟ شیشے کے برتن کو کہتے ہیں، شیشے کے ظرف کو کہتے ہیں، برتن کو کہتے ہیں. دنیا میں ایسا برتن وجود ہی نہیں رکھتا، اس لیے قواریر استعمال کیا ہے کہ ایسا برتن دنیا میں ہے ہی نہیں جو وہاں پہ ہوگا، روز قیامت جو ہے دیا جائے گا. اور پھر جو ہے یہاں پہ آنیہ استعمال کیا ہے کہ یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ. آنیہ جو ہے انا کی جمع ہے. انا کہتے ہیں ہر طرح کے ظرف کہتے ہیں، ہر طرح کے برتن کہتے ہیں، یعنی رنگ برنگے برتن آپ کو ملیں گے وہاں پہ، خوبصورت برتن ملیں گے آپ کو. یہاں پہ انسان جو ہے فخر کرتا ہے کہ لوگ چینی کے برتن میں ہم نے کھانا کھایا، چینی کے برتن میں ہم نے چائے پی. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بہترین ہوتا ہے کہ وہ پتہ لگا کہ برتن جو ہے آیا، بہترین جو ہے کپ آ گیا تو انسان خوشی سے جو ہے اس میں پیتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے اس کو. جی، تو وہاں پہ جو ہے ایسے برتن ہوں گے کہ جو مختلف جو ہے رنگ برنگے برتن ہوں گے، اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ ٹرے میں لے کر جو ہے ارد گرد ٹہلتے رہیں گے افراد خادمین، اور نتیجے میں جو ہے آپ جو چاہیں گے وہ پی سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے صورتحال یہ ہے کہ وہ آنیہ کیسا ہوگا؟ من فضۃ، چاندی کے برتن ہوں گے. یعنی یہاں پہ دیکھیے بادشاہ حضرات جو ہے چاندی کے برتن میں کھانا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ بادشاہان کے زیادہ اس میں چاندی کے برتن میں جو ہے کہتے کہ گلاس میں جو ہے پانی پیتے تھے، کیونکہ ان کو جو ہے فخر ہوتا تھا کہ ہم چاندی کے برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، چاندی کے برتن میں جو ہے پانی پی رہے ہیں. اگرچہ چاندی کے برتن میں پینا جو ہے حرام ہے. اچھا، چاندی اور سونے کے برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بادشاہان وقت تھے، ان کو جو ہے کہتے ظاہر سی بات ہے پیسے کمی نہیں تھی، وہ اپنا جو ہے کہتے کہ شان اور شوقت کو بڑھانے کے لیے وہ چاندی کے برتن اور سونے کے برتن استعمال کرتے تھے. اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں وہ لوگ جو ہے یعنی اس راستے پہ چلتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں. تو اللہ اسی لیے کہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے چاندی کے برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، چاندی کے برتن میں جو ہے پانی پی رہے ہیں، چاندی کے برتن میں جو ہے شربت پی رہے ہیں. تو اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں جو ہے اتنے خواہش مند رہتے ہو، یہاں تم میری بات مان لو، آخرت میں ہم بہترین جو ہے رنگ برنگے جو ہے برتن بھی دیں گے، وہ بھی چاندی کے برتن ہوں گے. اس میں جو ہے کہتے ہیں آپ کو کھانا ملے گا، اس میں جو ہے آپ کو پانی ملے گا، اس میں جو ہے آپ کو شراب ملے گی. اور وہ شراب طہور کی بات ہو رہی ہے، مطلب جو پاک و پاکیزہ شراب ہوگی، یہ دنیا والی شراب نہیں ہوگی جس میں انسان مست پڑا ہوا ہے. بہرحال تو وہاں پہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو یعنی چاندی کے برتن میں جو ہے انسان کے لیے ہوگا تو وہ وہاں پہ جائز ہوگا، کیونکہ اللہ نعمتوں میں سے دے رہا ہے. یہ تو دنیا کے احکام ہیں جو اللہ نے جو ہے مقرر کر رکھا ہے. تو اسی بنیاد پر جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، غور کریں اگر تو اللہ کے نظام کو اگر آپ دیکھیں بجلی صاحب کے سامنے کہ مولا نے جو ہے یعنی یہی مسئلہ نا کہ دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا میں انسان کو ذرا عقیدے کے ساتھ عمل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ جو ہے میں جلدی سے آپ کے سامنے مولا کا ایک قول نقل کر دوں کہ آپ نے سنا، یعنی مولا نے سنا، مولا کہتے ہیں سنا کہ ایک خارجی شخص، خارجی خوارج جو کہتے ہیں مولا کو نعوذ باللہ میں کفر کی نسبت دیتے تھے، جو جنگ نہروان میں مارے گئے، جنگ نہروان میں آئے تھے علی کے مقابلے میں. تو ایک خارجی ہے نماز شب پڑھ رہا ہے،
نماز شب پڑھ رہا ہے، لیکن وہ خارجی ہے، خوارج میں سے ہے، اور وہ نماز شب میں مصروف ہے، اور وہ علی کو جو ہے علی کی طرف کفر کی نسبت دے رہا ہے. یہ تو بات ہے. تو اب نماز شب پڑھ رہا ہے اور تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے. تو مولا نے جو ہے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ قرآن بھی تلاوت کر رہا ہے، نماز شب بھی پڑھ رہا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کتنی حقیقت مولا کہہ رہے ہیں کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ نوم علی یقین، اگر ایک شخص یقین پر سو جائے، یقین کیے ہوئے ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، علی کو حق مانے، نبی کو حق مانے، قرآن کو حق مانے، اللہ کو حق مانے، اس پر اگر انسان سو جائے تو مولا کہہ رہے ہیں خیر من صلاۃ فی شک، اس نماز سے بہتر ہے جو نماز شک میں پڑھی جائے. تو یہ خارجی نماز شب پڑھ رہا ہے لیکن وہ شک کی حالت پڑھ رہا ہے، شک کی حالت پڑھ رہا ہے. تب آپ دیکھیے ولایت کا انکار کر رہا ہے. احسنت. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تمام اعمال انجام دے رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے ہم اعمال انجام دے رہے ہیں. کہیں اللہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ قیامت منہ پہ مار دے کہ لو تمہاری نماز تمہارے منہ پر، تمہاری کہتے ہیں روزے تمہارے منہ پر، کیونکہ تم ولایت کا انکار کر رہے تھے، مطلب ولایت کو مان نہیں رہے تھے. تو اسی لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت پہ یقین کرنے سے پہلے انسان دنیا میں احکام جو اللہ کے احکام ہیں اس پر یقین کرے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اللہ کی اطاعت کرے. جب دنیا میں یقین کر لے گا تو آخرت کی بات خود بخود یقین ہمیں حاصل ہو جائے گی. اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں مجلی صاحب کے سامنے بہرحال 1 منٹ کے اندر کہ سمع رجلا، مولا نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فقال، مولا نے فرمایا ان قولنا انا للہ، جو ہم انا للہ کہہ رہے ہیں نا، اقرار علی انفسنا بالملک، یعنی ہم جو ہے اقرار کر رہے ہیں انا للہ کے ذریعے، اقرار کر رہے ہیں اپنے لیے کہ ہم ایک ملک کے ساتھ ہے، یعنی ہماری ملکیت اللہ کے پاس. انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ ہم اقرار کر رہے ہیں. اور پھر وقولنا، ہمارا قول ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِقْرَارٌ عَلَىٰ أَنفُسِنَا بِالْحَلْقِ، یعنی اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو ہے دنیا میں ہیں اور اللہ کی ملکیت میں ہیں. اور جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ کی طرف پلٹ کر مجھے جانا ہے، یہ ہم اقرار کر رہے ہیں اپنے لیے کہ ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی موت ہمارے لیے آئے گی. اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب ہوا کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یعنی ہمیں ہلاک ہونا ہے. اب یہ ہلاکت جو ہے، جو موت ہمارے پاس آئے گی، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. چاہے تو اس کو ہم اللہ کے قرب کے لیے ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ کے دوری کے لیے ہو جائے. بھائی اگر شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے انسان موت آ جائے تو وہ ہلاکت ہے اور اللہ سے دور ہو جائے گا. لیکن اگر جو ہے اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے انسان زندگی بسر کرے اور موت آ جائے تو اب اس کو شہادت درجہ بھی کہا جاتا ہے، اور نتیجے میں جو ہے اللہ سے قربت بھی حاصل ہو جائے گی. تو بہرحال ہر چیز طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یقین حاصل کریں. مین چیز یقین ہے. اِنَّا لِلَّهِ بھی کہہ رہے ہیں تو یقین کی بنیاد پر، اگر ہم جو ہے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو یقین کے اوپر. تبھی تو مولا نے کہا کہ ایک شخص جو ہے اگر یقین پر سو جائے تو وہ بہتر ہے ایسی نماز سے جو انسان شک کی حالت میں جو ہے نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر ولایت علی علیہ السلام سے کسی نے بھی جو ہے گریز کیا یا اس کو ولایت علی ہو، ولایت رسول ہو، ولایت پروردگار ہو، تینوں ولایتیں ہیں. یہاں پر خداوند عالم کا سختی سے حکم ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارا کچھ بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں حدیث قدسی میں بہت بہرحال یہ وقت نہیں مل پا رہا ہے تو مولا اللہ نے جو ہے یعنی حدیث قدسی میں کہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت جو ہے میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. یعنی کہ یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے. جی اللہ کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے.
سبحان اللہ. تو اب قلعے میں جب انسان داخل ہوگا تبھی تو محفوظ رہے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے عذاب سے اگر محفوظ رہنا ہے تو علی کی ولایت کے قلعے میں داخل ہو جاؤ جو میرا قلعہ ہے. اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر یہ آیت یہاں پر مکمل ہوئی جی انشاءاللہ. وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہیں گے آپ سے اور کل کی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں تفسیر قرآن سورہ دہر کی آیات پر تفسیر بیان کر رہے ہیں. مختصر پروگرام رہتا ہے یہ، جس میں مختصر وقت ہم کو ملتا ہے، جس میں آپ تک کے کافی باتیں پہنچانا ہوتی ہیں. انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے کہ آپ ان پروگرامز کو سنیں، ان ٹاک شوز کو سنیں اور اس کے بعد پھر اس سے استفادہ کریں، بچوں کو سنائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں اگلی نشست لے کر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.